अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, मैं हूँ सईद उकाशा बिलाल और सबको उकाशा के मेहमान सेगमेंट में खुशामदीद कहता हूँ। अब तक मैंने जितने भी सेगमेंट्स किए उसमें आपने मुझे बहुत अप्रिशिएट भी किया और उम्मीद है आप लोग आगे भी मुझे ऐसी अप्रिशिएट करते रहेंगे। लेकिन मेरा आज के जो सेगमेंट है वो काफ़ी अलग है, डिफरेंट है बाकी सेगमेंट से, क्योंकि आज मेरे वो ख्वाब पूरे होने वाले हैं जो मैं देखा करता था, मैं सोचता, मैं जिन शख्सियात से इंस्पायर था, आज मैं उन्हीं में से एक के साथ बैठा हूँ। और जी हाँ, आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक मोतबर इदारे पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तानी फ़ौज के रिटायर्ड ब्रिगेडियर। जी हाँ, वही पाकिस्तानी फ़ौज जो सरहद, जिसके जवान सरहदों पर खड़े रहते हैं। और हाँ, वही पाकिस्तानी फ़ौज जो ज़लज़लों में, सैलाब में और बारिशों में लोगों की मदद करती नज़र आती है। और हाँ, वही पाकिस्तानी फ़ौज जो कोरोना जैसी वबा में भी लोगों की मदद करती है। और हाँ, फिर वही पाकिस्तानी फ़ौज जिसने दुश्मनों को दिन में तारे दिखा दिए हैं। सो प्लीज़ वेलकम द रिटायर्ड ब्रिगेडियर ऑफ पाकिस्तान आर्मी, ब्रिगेडियर सरवर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा। तो सबसे पहले तो मैं इंटरव्यू शुरू करने से पहले आपको सलूट मारना चाहता हूँ कि मैं बहुत खुश होता था जब मैं किसी आर्मी के फ़ौजी आम सोल्जर को देखता था, तो इतना खुश होता था। आप तो फिर ब्रिगेडियर हैं और हमारे लिए, मैं अपनी तरफ से बल्कि पूरी पाकिस्तान के बच्चों की तरफ से आपको सलूट मारना चाहता हूँ और एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि जब कोई ज़रूरत हो हम काम आते हैं, पत्थरों पहाड़ों में हम शहरा बनाते हैं, सैलाब हो या ज़लज़ला जाने बचाते हैं, मुश्किल घड़ी में अपने मुल्क के काम आते हैं, अपने मुल्क व कौम के निगहबान हैं हम, पाकिस्तानी फ़ौज के जवान हैं हम। बहुत शुक्रिया बेटा, आपने जिस इज़्ज़त के साथ हमें जो है याद किया, हम इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं। और मैं ज़ाती तौर पे और अपनी फ़ौज की तरफ से आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमें इतनी इज़्ज़त के साथ जो है वो याद करते हैं और पुकारते हैं। और बेटा, अपने मुल्क के लिए काम आना हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ अव्वलीन है। और सिर्फ पाकिस्तान फ़ौज ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो पाकिस्तान का फ़ौजी है। सही, बिल्कुल सही बात। तो मैं सबसे पहला सवाल तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बचपन में कहाँ रहते थे, आप अपने बारे में बताएं। फिर आपने फ़ौजी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ रहे, कहाँ कहाँ अपने टाइम गुजारा, और अब आज के दौर में आप क्या कर रहे हैं। आप अपनी तालीम के बारे में बताएं, अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें। बेटा, आपने जो सवाल किया कि बचपन में कहाँ रहा, तो मैं आपसे बताऊंगा कि मेरे फादर जो थे वो भी फ़ौज में थे, वो पाकिस्तान एयर फोर्स में थे। और जब मैंने होश संभाला तो उस वक्त वो कोहाट में हुआ करते थे, और ये बात है 1966 की। वहीं से मैंने जब होश संभाला तो PF स्कूल कोहाट, वहाँ से मैंने प्राइमरी किया 72 में। और उस वक्त मेरे फादर जो थे वो हिंदुस्तान में प्रिजनर ऑफ वॉर थे, क्योंकि 71 की जंग में वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए ढाका बेस में थे। और जब 71 में ढाका फॉल हुआ तो ही बिकेम प्रिजनर ऑफ वॉर एंड ही वेंट विद अदर प्रिजनर्स ऑफ वॉर टू इंडिया। वैसे मेरा जो ख़ानदान है वो सारा ही फ़ौज में है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 7 जनरेशन फ़ौजी हूँ। मेरे दादा जो थे वो भी ब्रिटिश आर्मी के अंदर हुआ करते थे, 13 बॉम्बे ग्रेनेडियर्स में, एंड ही रिटायर्ड एज सूबेदार मेजर। 73 में मेरे फादर वापस जब आए तो ही वॉज पोस्टेड इन मलीर कैंट एयर फोर्स बेस, और मैं कराची आ गया। कराची से मैंने 77 में मैट्रिक और 79 में इंटर किया, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं मेडिकल कॉलेज में 1980 में सिंध मेडिकल कॉलेज कराची में चला गया। तो ये है जनाब मेरा जो वो बचपन। और उसके बाद जब मैंने MBBS किया तो हाउस जॉब करने के बाद आई अप्लाइड फॉर आयरिश मेडिकल काउंसिल, लेकिन इत्तेफाक से उसी वक्त पाकिस्तान आर्मी में भी वैकेंसीज़ आई डॉक्टर्स की। तो फिर मेरा दिल था कि शायद मैं बाहर ही चला जाऊं, लेकिन माय फादर ही वांटेड मी टू जॉइन आर्मी, एंड आई जॉइंड आर्मी इन 1989
اور اس کے بعد 89 سے 2019 31 اگست تک میں آرمی میں رہا، اور 31 اگست 2019 کو آفٹر سرونگ فار گڈ اباؤٹ 30 ایئرس آئی گاٹ ریٹائرڈ. تو اب میں کراچی میں سیٹل ہوں. صحیح. تو اب ان کی پوری روایت سنی، یعنی کہ دادا اب آپ کے بچے وہ بھی آرمی میں ہے کیا؟ نہیں بیٹا، اتفاق سے میرے 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے. تو میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ الیکٹرانکس انجینئر ہے. صحیح. اور وہ چاہتا ہے کہ آرمی جوائن کرے، اور اس نے پچھلے دنوں ایئر فورس میں جاب آئی تھی، وہ اپلائی کیا ہے ایز انجینئر. تو اگر اس کا نصیب ہوا تو وہ بھی یونیفارم سروس میں چلے جائیں گے. اس کے علاوہ میری بڑی بیٹی جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، اور آج کل وہ اپنی ٹریننگ کر رہی ہیں PNS شفا میں پیڈس کے اندر پارٹ 2 کی. بیٹا اسپیشلائزیشن جو ہوتی ہے بچوں کی اس میں. اور میرا دوسرا بیٹا اور دوسری بیٹی وہ ڈاؤ میڈیکل کالج میں 4th ایئر اور 1st ایئر میں بالترتیب ہیں. تو اگر اللہ نے چاہا اور ان کی خواہش ہوئی تو وہ آرمی جوائن کر لیں گے. یہ قسمت کی بات ہے. صحیح. اچھا، اب میں آپ سے ایک سین کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی کہ اب میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، تو ایک سین کریٹ کر کے سمجھتے ہیں کہ سمجھے میں بھی فوجی ہوں، آپ بھی فوجی ہیں، یہ بھی فوجی ہیں، اور سامنے واگا بارڈر ہے، اور یہاں ہم دونوں طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے، یعنی جنگ چل رہی ہے خطرناک والی، گولیاں آ رہی ہیں پوری طرح سے، ہم بھی جنگ لڑ رہے ہیں کہ اچانک سے ایک فوجی کو سامنے سے گولی آئی، ایک فوجی کے کندھے پہ آ کے لگ گئی اور گھر کے بے ہوش ہو گیا. تو اب اس کو ریسکیو کرنے کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یعنی کہ آپ ڈاکٹر تھے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیا وہیں پہ ڈاکٹر آ جاتے ہیں وہی محاذ کے اوپر، یا تو پھر سائڈ میں لے جاتے ہیں فوجی ڈاکٹر وہاں بیٹھا ہوتا ہے، یا تو پھر لاہور میں کسی شہر میں بیٹھا ہوتا ہے وہاں سے گاڑی میں آتے ہیں سولجر؟ اس کا بتائیں. آرمی کا جو نظام ہے اس میں میڈیکل کا بھی ایک اپنا نظام ہے. میڈیکل سپورٹ جو ہوتی ہے اس میں جو آپ نے سین بتایا ہے کہ 2 یونٹس لڑ رہی ہیں، آمنے سامنے ہیں، تو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہر یونٹ کے ساتھ جب وہ جنگی حالت میں ہوتی ہے تو ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جس کو ریجیمنٹل میڈیکل آفیسر کہتے ہیں. اور اس ریجیمنٹل میڈیکل آفیسر کے ساتھ پورا اسٹاف ہوتا ہے، پیرامیڈکس اسٹاف ہوتا ہے، اور اس کی تشکیل اس طرح کی جاتی ہے کہ ہر کمپنی کے ساتھ کچھ لوگ ہوں گے، اور پھر بٹالین ہیڈ کوارٹر جو ہوتا ہے اس میں ایک سیٹ اپ ہوتا ہے میڈیکل کا، آپ اس کو چھوٹا سا ہاسپٹل کہہ لیجئے. اور اس کے پیچھے جو ہے پھر ایک فیلڈ ہاسپٹل ہوتا ہے جس میں سرجری کی تمام فیسلٹیز ہوتی ہیں، جو فیلڈ میں سرجری ہوتی ہیں. اس میں بے ہوشی کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، سرجری والے ڈاکٹر ہوتے ہیں، میڈیکل اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ تمام اسٹاف جو ان کی ہیلپ کرے وہ موجود ہوتا ہے. ایمبولینسز ہوتی ہیں، بلڈ ٹرانسفیوژن فیسلٹیز ہوتی ہیں. تو ہم یوں کرتے ہیں کہ فارورڈ موسٹ پوسٹ ہے، یعنی کہ جو بہت ہی آگے والی جگہ ہیں وہاں سے ہمارے اسٹاف اسٹریچرز کے ذریعے، گاڑیوں کے ذریعے، جو بھی حالات ہوں اس کے ذریعے اس کو دیکھتے ہوئے وہاں سے ابتدائی طبی امداد دیتے ہیں، اور اس کو پیچھے کی طرف میڈیکل فیسلٹی کی طرف ایویکویٹ کرتے ہیں. یعنی کہ وہیں پہ اسی محاذ پر ہی ڈاکٹر جاتے ہیں اور وہ صحیح کرتے ہیں وہاں پہ؟ جی بیٹا، اس محاذ کے اوپر جو آپ نے سین بتایا تو وہاں پہ بالکل آگے تو اس وقت ہوگا نرسنگ اسٹاف، اور وہ تھوڑا سا پیچھے لے کر آئے گا، اور وہاں پہ جو ریجیمنٹل میڈیکل آفیسر ہوگا وہ پہنچے گا اور وہ اس کو امداد دے گا. اور اگر ان کی چوٹ اتنی زیادہ ہے کہ انہیں ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد ضرورت ہے کہ مزید کوئی آپریٹ کیا جائے،
یا انٹرونشن کی جائے تو پھر وہ پیچھے کی طرف ایویکویٹ کریں گے. صحیح. اس نظام میں یہ کہوں گا کہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور میڈیکل اسٹاف ہوتا ہے وہ بالکل اپنی فوج کے شانہ بشانہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بہت دور کہیں بیٹھے ہوئے ہوں. بالکل فیلڈ کے اندر ڈاکٹر اور ان کے اسٹاف موجود ہوتے ہیں. تو آپ بھی گئے کبھی کہ ایسے کوئی موقع ہو جب جنگ لڑائی جا رہی ہو، دونوں طرف سے فائرنگ ہو رہی ہو، کوئی زخمی ہوا ہو، آپ کو جانا پڑا ہو، ایسا کبھی ہوا ہے؟ بیٹا ایسے مواقع جو ہے وہ بارہا آتے ہیں، کیونکہ صرف جنگ ہی نہیں ہوتی بلکہ انٹرنل سیکیورٹی کے آپریشنز بھی ہوتے ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ اینٹی ڈیکائٹس آپریشنز بھی ہوئے ہیں، پھر اینٹی ٹیررسٹ آپریشن بھی ہوئے. ہم تو بہت عرصے سے حالت جنگ میں ہیں، لیکن جو جنگ آپ کہیں کہ ہماری ایسٹرن بارڈر کی بات کر رہے ہیں تو الحمدللہ مجھے ایک موقع ملا کہ جب میں میجر تھا 2003 میں، تو اس وقت کارگل کے محاذ کے اوپر مجھے ایک یونٹ جو فیلڈ میڈیکل یونٹ ہوتی ہے وہ ریز کرنے کا، یعنی اس کا آغاز کرنے کا مجھے موقع ملا الحمدللہ. اور میں نے 10,500 فٹ کی بلندی پر ایک جگہ ہے بنیال، وہاں پر جو ہے وہ فیلڈ ہاسپٹل اسٹیبلش کیا اور اس کو 2 سال 5 مہینے کمانڈ بھی کیا، جہاں پہ غالباً 15-16 کلومیٹر پہ جو تھا وہ لائن آف کنٹرول تھا. تو انڈین جو بھی ہم پر بمبارڈمنٹ کرتے تھے تو وہ ہمارے اوپر ہم سے پلس آ کے گولے گرتے تھے. اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ ہم محفوظ رہے، لیکن جیسا کہ جنگی حالات میں ہوتا ہے دونوں طرف کیجولٹیز بھی ہوتی ہیں، زخمی بھی ہوتے ہیں، شہید بھی ہوتے ہیں، مرتے بھی ہیں. تو وہاں پہ ہم نے میڈیکل سپورٹ دیا ہے. تو یہ اللہ کا بہت شکر ہے، احسان ہے، اور ہم اس پہ فخر تو نہیں، صرف اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ موقع اللہ نے دیا. زبردست بھائی. اگر ایسا جذبہ ہوتا ہے، پاکستانی فوج کے جوان ایسے زبردست ہمت والے ہیں کہ یعنی کہ انہیں موقع ملا جنگ پہ جانے کا تو وہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، جبکہ باقی اگر دوسری فوجوں کو دیکھا جائے تو وہ ڈرتے ہیں، محاذ پہ جانے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں گولی لگ جائے گی یا مر جائیں گے. پر یہاں کے پاکستانی فوج کے جوانوں کا جذبہ اتنا بلند ہے، اتنا اونچا ہے کہ وہ محاذ پہ جا کے دشمن سے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. تو سر آپ ایک اور بات بتائیں کہ آپ کیسے فوجیوں کی خدمت کرتے ہیں، کیا سویلین کی، عام لوگوں کی خدمت کرتے ہیں؟ بیٹے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے کچھ علاقے جیسے کشمیر ہے پورا، اس میں تو ہمارے فوجی اور جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں وہ تمام انٹائٹل ہوتے ہیں میڈیکل فیسیلیٹیز جو آرمی کی ہیں. اسی طرح جو ہم شہروں میں جب ہیں تو وہاں پہ ہماری میڈیکل فیسیلیٹیز جو ہیں وہ ایمرجنسی کی صورت میں ہر ایک کے لیے کھلی ہوتی ہیں. البتہ چونکہ وہ آرمی ہاسپٹلز ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو لوگ آرمی سے تعلق نہیں رکھتے ان کو بھی میڈیکل سپورٹ دی جاتی ہے، لیکن ان کے کچھ نومینل چارجز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر طرح کی جب بھی کوئی نیچرل کلیمٹی آئی، سیلاب ہو، زلزلہ ہو یا کوئی بڑے پیمانے پر حادثہ ہو جائے، ٹرین کے حادثات ہیں، وہاں پہ جو بھی ہماری فوج کی قریب ترین سہولیات ہوتی ہیں اور امداد ہوتی ہیں، وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم بہت بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ کام کرتے ہیں. تو فوج تو ہے ہی پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے. انہوں نے بالکل صحیح بات کہی. جب ہمارے علاقے میں، جب ہمارے گھر کے قریب جب جہاز گرا تھا، تب فوج نے جس نظم و ضبط کے ساتھ اس سچویشن کو سنبھالا تھا اور سب زخمی لوگوں کو ریسکیو کیا تھا، تو وہ بہت ہی زبردست. فوج کی نظم و ضبط دیکھ کر ہی میں حیران رہ گیا تھا. میں بھی اس وقت وہیں موجود تھا اپنے بابا کے ساتھ. تو مجھے تو لگتا تھا، بلکہ زیادہ تر
ہمیں بچوں کو بڑوں کو سب کو یہ لگتا ہے کہ فوجی اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ جنگ لڑیں گے، اور ڈاکٹر اس لیے، ڈاکٹر کا جب کانسیپٹ آتا ہے تو لگتا ہے کہ وہ فوجی زخمی ہو گیا تو اس کو صحیح کریں گے. لیکن آپ بول رہے ہیں کہ میں نے پوری یہ سب یعنی کہ آپ سنبھالتے ہیں سارے ہاسپٹلس آپ نے سنبھالے ہیں، تو اس کے اندر تو آپ مینجمنٹ بھی کرتے ہوں گے، اور جس کی لوگ اپنے ڈاکٹرس کو پھر اپنے اسٹاف کو پھر کس کو باہر بھیجنا ہے، کس کو اندر لانا ہے، سیلری اس کا پورا، یہ پھر پورا ایک نیٹ ورک ہو گیا. تو اس کے اندر آپ یہ پورا سنبھالتے ہیں، تو کیا یہ سب بھی آپ کو فوج سکھاتی ہے؟ ہاں جی، آپ کا سوال کا جواب یوں ہوگا کہ جو میڈیکل کا نظام ہے فوج کا وہ بہت منظم ہے. فوج کا تو خیر طرۂ امتیاز ہی یہی ہے کہ اس میں جو ہے وہ نظم و ضبط ہے، ہر کام طریقے اور سلیقے سے کیا جاتا ہے. جی. اور میں نے فوج کے اندر جو ہے وہ بنیادی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 طرح سے کام کیا. ایک ڈاکٹر کے طور پر، دوسرا ایک خاص فیلڈ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ڈائیونگ اینڈ ہائپر بیرک میڈیسن. آپ آسانی کے لیے سمجھ لیجئے کہ جو غوطہ خور ہوتے ہیں، ڈائیورز ہوتے ہیں سمندروں میں، دریاؤں میں، جو ہمارے ڈائیورز ہیں ان کی بیماریوں کا علاج کرنا. تو میں نے اس کی اسپیشلائزیشن پاکستان کی جو نیوی ایس ایس جی ہے، اسپیشل سروسز گروپ، وہاں سے کی، اور پھر آسٹریلین نیوی سے کی. اور تیسرا جو میرا کام تھا آفٹر لیفٹیننٹ کرنل رینک، وہ بنیادی طور پہ تھا ہی ایڈمنسٹریشن. میں نے الحمدللہ 6 یونٹیں جو ہیں وہ مختلف حیثیتوں میں کمانڈ کی، یا ڈپٹی کمانڈانٹ کے طور کے اوپر کمانڈ کیا. تو یہ تمام چیزیں جو کسی بھی یونٹ کی، میڈیکل یونٹ کی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، اس میں ہر طرح کی چیزیں شامل ہوتی ہیں. آپ نے سیلری کا ذکر کیا تھا، سیلری، صفائی، مریضوں کا کھانا، ان کا علاج، ان کے لیے انتظار گاہ، ان کا آنا جانا، ٹرانسپورٹیشن، بیٹھنا اٹھنا. مطلب ہے کہ جب مریض ہاسپٹل کے دروازے سے داخل ہوا تو اس سے لے کے اور جب تک وہ دروازے سے باہر نہ چلا گیا، ہر طرح کی ذمہ داری پھر ہم ہی کو نبھانی ہوتی ہے. اور یہ جو ہے تمام لوگ مل کے نبھاتے ہیں، اور ایڈمنسٹریٹر جو ہوتا ہے وہ اس کو جو ہے وہ سپروائز کر رہا ہوتا ہے، مینیج کر رہا ہوتا ہے، کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، امپروو کر رہا ہوتا ہے. تو میں نے انہی حیثیتوں میں یہ کام کیا ہے. اچھا، آپ نے کہاں کہاں کمانڈ کیا؟ آپ نے بتا رہے ہیں کہ میں ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ ہی کام کرا، تو میں بہت سارے شعبوں میں کمانڈ کی، تو آپ بتائیں کہ آپ نے کن کن جگہوں پہ کمانڈ کی؟ ہاں، آپ کو یہ 30 سال کی جو سفر تھا یہ تو کافی طویل تھا، لیکن اس میں جو قابل ذکر، یا اگر میں مختصر کر دوں تو آپ دیکھیے کہ میں نے ایز اے میجر آفیسر کمانڈنگ 30 موبائل سرجیکل ٹیم، بنیال جگہ ہے جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، 10,500 فیٹ بلندی پر ہے، اور لائن آف کنٹرول سے 15 کلومیٹر ہے، وہاں کمانڈ کیا. وہاں پہ 6 مہینے تک صرف آپ ہیلی کاپٹر کے ذریعے جا سکتے تھے، ادروائز راستے بند ہو جاتے تھے برف کی وجہ سے، کیونکہ وہاں پہ راستوں میں ایسے درے ہیں جس میں برزل ٹاپ نمایاں ہے، وہ بند ہو جاتا ہے. تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے آمد و رفت ہو سکتی تھی، وہ بھی اگر موسم اجازت دے. تو جب میرے فادر فوت ہوئے 20 جون 2003 میں، تو میں کوئی تقریباً 10 دن کے بعد پہنچا تھا وہاں پہ، کیونکہ میں نہیں جا سکتا تھا، موسم کی خرابی کے باعث ہیلی کاپٹر آ ہی نہیں سکتا تھا. صحیح. تو اگرچہ تمام سہولیات فوج کی طرف سے مجھے میسر تھیں، لیکن میں جا نہیں سکتا تھا. اور جیسے ہی موسم ٹھیک ہوا تو میں ودن 24 آورس اس جگہ سے کراچی پہنچ گیا تھا، لیکن یہ سفر شروع نہیں ہو سکتا تھا. تو وہ ایسی جگہ تھی، سخت جگہ تھی. اس کے بعد میں نے جو ہے وہ ملتان میں میڈیکل بٹالین کمانڈ کی ایز اے لیفٹیننٹ کرنل.
پھر میں کرنل پروموٹ ہوا تو میں نے ہاسپٹل 2 ایز اے ڈپٹی کمانڈنٹ دیکھے، جن میں CMH کھاریاں اور CMH بھاولپور تھا. صحیح. اور جب میں بریگیڈیئر بن گیا تو پھر میں نے ڈپٹی کمانڈنٹ CMH راولپنڈی اور کمانڈنٹ CMH حیدرآباد کے طور پر اپنے خدمات انجام دی. صحیح. اچھا آپ ذرا یہ میجر، کرنل اور یہ بریگیڈیئر کا فرق تو بتائیں، آج تک مجھے تو سمجھ نہیں آیا. بیٹا یہ جو ہے ڈفرینٹ رینکس ہیں، رتبے ہیں. جب آپ فوج میں آتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو پہلا رینک ہوتا ہے آفیسر کا، اس کو کہتے ہیں سیکنڈ لیوٹیننٹ، جو ایک پھول آپ سمجھ لیں آسانی کے لیے کہ ایک پھول ہوتا ہے ان کا، ہم اسے پپ کہتے ہیں. پھر 2 پپ ہو جاتے ہیں، 2 پھول تو اس کو لیفٹیننٹ کہتے ہیں. 3 پھول جب ہو جاتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں کیپٹن. پھر ان 3 کی جگہ پر ایک چاند اور بیچ میں ستارہ آ جاتا ہے، وہ ہو جاتے ہیں میجر. صحیح. پھر اس ایک چاند اور ستارے کے ساتھ ایک پھول آ جاتا ہے تو وہ ہو جاتے ہیں لیفٹیننٹ کرنل. پھر 2 آ جاتے ہیں پھول تو وہ فل کرنل ہو جاتے ہیں، اور اس کے صحیح. ساتھ کالرز کے اوپر جو ہے وہ آپ کے ریڈ کلر کے ٹیپس آ جاتے ہیں. صحیح. اور بریگیڈیئر جو ہوتے ہیں ان کے 3 پھول اور چاند ستارہ وہی چل رہا ہوتا ہے، وہ بریگیڈیئر ہو جاتے ہیں. پھر میجر جنرل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ جو ہے تلوار آ جاتی ہے اور ایک پھول آ جاتا ہے کراس میں تلوار کے ساتھ. پھر لیفٹیننٹ جنرل ہو جاتے ہیں اس کے بعد، تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ تلوار کراس کے ساتھ جو ہے وہ چاند ستارہ جو میجر کا ہوتا ہے اس طرح کا آ جاتا ہے. تو یہ مختلف جو ہے آپ کے وقت کے ساتھ ساتھ اور آپ کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے، آپ کی سروس کو دیکھتے ہوئے آپ کی پروموشنز ہوتی رہتی ہیں. اور ان کے مختلف ادوار ہوتے ہیں کہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ اتنے وقت کے بعد آپ، اور اتنی کوالیفیکیشن کے بعد، اور وقت اور کوالیفیکیشن کے بعد آپ کی کارکردگی جو ہے وہ، صحیح. یہ تینوں چیزیں اہم ہوتی ہیں. یعنی کہ آپ کے چاند ستارہ اور 3 پھول تھے، صحیح کہہ رہی ہوں؟ جی ہاں. میں اچھا یہ جو شیل اوپر رکھی ہوئی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اسے یہاں دکھا لیں اپنے ویورز کو. ہاں بیٹا دکھا سکتے ہیں. یہ مختلف شیلڈز ہیں، جہاں جہاں فوج میں آپ سروس کرتے ہیں وہ آپ کو شیلڈز دیتے رہتے ہیں تاکہ آپ کی یادگار رہیں. تو بھائی اس شیلڈ کو پکڑنا میرے لیے تو اعزاز کی بات ہے کہ میں ایک آرمی بریگیڈیئر کی شیلڈ پکڑ رہا ہوں. تو یہ آپ کو شیلڈز کن موقعوں پر ملی ہے؟ شیلڈز جب بھی آپ کسی بھی یونٹ میں سروس کرتے ہیں اور جب وہاں سے آپ پوسٹ آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک یادگار کے طور پر شیلڈ دی جاتی ہے. صحیح. اگرچہ یہ قیمتاً بہت قیمتی نہ نظر آتی ہو، لیکن یہ بہت اہم ہوتی ہے ہمارے لیے. اب آج بھی جب میں ان شیلڈز کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ وقت اور وہ یونٹ یاد آ جاتی ہے، اس یونٹ کے لوگ یاد آ جاتے ہیں، ان سے جو میری کامریڈ شپ تھی وہ یاد آ جاتی ہے، وہاں میں نے جو کارکردگی کی وہ یاد آ جاتی ہے. تو یہ ہے ہمارا کسی بھی فوجی کا بہت ہی قیمتی سرمایہ ہوتا ہے. صحیح. اچھا آپ کی پھر اس کو واپس رکھ دیں گے. صحیح ہے. اچھا میں نے ہم لوگوں نے الفا براوو چارلی ڈرامہ دیکھا ہے اور عہد وفا ڈرامہ دیکھا ہے، تو اس کے اندر آرمی ISPR کے ڈرامے، تو اس کے اندر آرمی کی لائف دکھائی گئی ہے کہ ہاسٹل میں کیسے رہتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، صبح صبح اٹھنا ہوتا ہے اور کھانا پینا، چمچ پکڑنے، بیٹھنے کا انداز، سب کچھ سکھائے جاتے ہیں. تو آپ بھی ہاسٹل میں رہے ہیں، اپنی ہاسٹل کی لائف کے بارے میں بتائیں. جی بیٹا، یہ جو آپ نے جن ڈراموں کا ذکر کیا یہ بہت مقبول ہوئے تھے. اور ہم جب آرمی جوائن کرتے ہیں، چاہے وہ سپاہی ہو یا آفیسر ہو، تو انہیں ایک خاص ٹریننگ سے گزارا جاتا ہے. اور وہ ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ اکیڈمی میں ہوتی ہے یا سینٹر میں ہوتی ہے.
जवानों की मुख्तलिफ़ सेंटर्स में होती है, और ऑफिसर्स जो हैं वो जाते हैं PMA काकुल, सही। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल, जो एबटाबाद में। गो के नॉर्मली डॉक्टर्स जो हैं वो एबटाबाद में या सेंटर में जाते हैं हमारे, या एकेडमी में जाते हैं। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि ये एजाज़ हासिल है कि मेरी जो बुनियादी ट्रेनिंग हुई थी वो इत्तिफाक से पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में हुई थी। अच्छा। तो उसका एक अपना मिजाज है, एक अपना माहौल है, और वो जो है देखने से ताल्लुक़ रखता है। सही। अच्छा, आपकी फ़ौजी ज़िंदगी का, जब आप डॉक्टर थे, आपने अपनी उस वक्त तक आपकी लाइफ का कोई बेहतरीन यादगार वाक़या जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? वाक़यात तो बहुत ज़्यादा होते हैं, और उस वक्त के सियाक़ व सबाक़ के साथ होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो होती है वो अपने सियाक़ व सबाक़ के अंदर जब आप देखते हैं तो आप उसको महसूस कर सकते हैं, उसकी अहमियत का अंदाज़ा कर सकते हैं। राइट। अगर आप उससे निकाल देते हैं सियाक़ व सबाक़ से तो बहुत छोटी सी चीज़ नज़र आती है, लेकिन जब आप सियाक़ व सबाक़ में लेके जाते हैं तो वो बहुत बड़ी चीज़ जो है वो नज़र आती है। सही। लेकिन फ़ौजियों को, और मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे, कि अगर आप कोई भी काम करते हैं जो कि अल्लाह के फजल व करम से बड़ा हो, तो उसका बहुत ज़्यादा प्रचार इसलिए करने की ज़रूरत नहीं होती कि जी हमने ये तीर मारा था, क्योंकि फ़ौजी तो होता ही इसीलिए है कि वो अपने वतन के लिए और अपनी फ़र्ज़ की अदायगी के लिए आखिरी हद तक चला जाए। तो आपको अपनी इतनी सर्विस में बहुत दफ़ा ऐसे मौक़े आते हैं, और वो हमारी ज़िंदगी में कोई ये एक्सेप्शनल नहीं है। बतौर फ़ौजी के मैं इसको कोई एक्सेप्शनल नहीं समझता, क्यों कि मादरे वतन के लिए आपको अपनी जान भी कुर्बान कर देनी चाहिए। ज़बरदस्त, क्या बात कही। अच्छा, बस अब मेरा आखिरी सवाल, बल्कि मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, तो आप उनको बस पाकिस्तानी बच्चों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बेटा, मैं तो कोई फ़िलासफ़र भी नहीं हूँ और लीडर भी नहीं हूँ, लेकिन ये है कि जो मैं समझता हूँ अपनी अब तक की अक़ल, तजर्बे और तालीम की रोशनी में अपने मुल्क को देखते हुए, तो मेरा तो बहुत सादा सी बात होगी, वो ये है कि आप ईमानदारी से और मेहनत से अपना काम जारी रखें। हमेशा अपने वतन से मोहब्बत करें सही। और इसके मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करें। तो अगर हम ईमानदारी से और मेहनत से काम करें तो कोई वजह नहीं है कि हम किसी से भी पीछे रह जाएं। बहुत बड़ी बड़ी फ़िलासफ़ीज़ और बड़े बड़े जो है लॉजिक्स मुझे नहीं मालूम, और ना मैं उन पे बिलीव करता हूँ। हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहिए कि हम मेहनत करें, बहुत मेहनत करें और ईमानदारी से मेहनत करें, क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं और ईमानदारी से करते हैं तो अल्लाह की मदद आपके साथ होती है। सही। और अगर अल्लाह की मदद आपके साथ हो तो फिर आपको किसी और मदद की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा सर, मेरा चैनल है यूट्यूब में, सैयद उकाशा बिलाल, तो आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने सर्किल में शेयर भी कीजिएगा। बिल्कुल बेटा, हम ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे उसे, और हम हर उस चैनल को और हर उस कोशिश को जो कि हमारे मुल्क को सही सिमत में लेकर जाएगी, उसमें ज़रूर अपना हाथ डालेंगे। ज़बरदस्त। आज मैं ब्रिगेडियर सरवर के पास आया था और मुझे यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं बहुत कुछ नहीं जानता था, लेकिन अब मैं यहाँ से उठूँगा तो शायद बहुत कुछ सीख कर उठूँगा। और अब मैं अपने इस सेगमेंट का इख्तिताम इस शेर पे करना चाहता हूँ। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल
جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلیں وہ کھلے رہیں صدیوں. یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو.